Iraman Safia here with a renowned motivational speaker, author, MashaAllah, Brother Qasim Ali Shah. Jazakallahu khair. आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया. अल्हम्दुलिल्लाह. ऑडियंस, आज हम ब्रदर कासिम अली शाह से बात करेंगे. आप लोग मिलियंस में हैं, आप लोग उनको सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं माशाअल्लाह, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे. किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं. लेकिन मुझे चूँकि पहली दफ़ा मौका मिला, आई एम वेरी एक्साइटेड, जैसे कि आप देख सकते हैं. तो आज मैं स्पेशली अमेरिका से फ़्लाई करके आई हूँ इनसे बात करने के लिए. और मैं आपसे सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. बहुत शुक्रिया बहन आपका, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया. मैं खुद एक टीचर हूँ और आप मेरे लिए एक मेंटर की हैसियत रखते हैं. आप अपने आप को जब टीचर कहते हैं तो आई फील प्राउड फॉर माई प्रोफेशन. अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम अ होम स्कूलर, अ टीचर एज वेल, एन एक्टिविस्ट. और अमेरिका में रहते हुए अपनी शनाख्त बनाना एक एज अ मुस्लिम वुमन तो बहुत इंस्पायरिंग भी है. अलबत्ता हमारी स्पेशली ये जो एक पिछला पूरा साल है कोविड का, उसमें हालात वाक़यात काफ़ी बदले हैं, काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं. तो हम उस हवाले से पहले बात शुरू करते हैं और फिर बात को यूथ मेंटरिंग की तरफ लेके चलते हैं. ठीक. तो आपके क्या ख्यालात हैं आजकल के हालात के बारे में? आपका मशकूर हूँ जी. अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और सलामती दे. मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात कि आप इतना आपने दूर से ट्रैवल किया और पाकिस्तान आए और मौका मिला ये सारा बातचीत करने का आपकी ऑडियंस से, क्योंकि वो अमेरिका में होंगे, पाकिस्तानी होंगे जो उर्दू समझते होंगे. तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ. जज़ाकल्लाह खैर. एक्चुअली 45 कंट्रीज़ में मेरी ऑडियंस है. वो आपको भी फॉलो करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज़्ज़त अता की है. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. मैं पहली दफ़ा फाउंडेशन यहाँ पे बैठी हुई हूँ स्टेज पे, जहाँ से मैंने आपके अनगिनत लेक्चर्स एक्चुअली देखे हुए हैं. तो मैंने बोर्ड भी देखा कि क्लासेस जो हैं वो इस वक्त नहीं हो रही. आर दे ऑनलाइन? जी ऑनलाइन पे चले गए, क्योंकि पाकिस्तान में बिलखसूस लाहौर में ये जो थर्ड वेव है, इसकी वजह से पब्लिक गैदरिंग अलाउ नहीं है, क्लासरूम इकट्ठा करना लोगों को मुमकिन नहीं है. तो हमारी सारी एक्टिविटीज़ क्योंकि प्रोड्यूस करते हैं हम लेक्चर्स को, सेशंस को, यहाँ की सब नशिस्तों को प्रोड्यूस करके जो यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर अपलोड कर देते हैं. सही. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त आपके लिए एज अ पर्सन, एज अ टीचर, नंबर 1 इशू क्या है जो आप अपने स्टूडेंट्स को या हम जैसे लोगों को पैगाम पहुँचाना चाहते हैं? पाकिस्तान में बिलखसूस जो मसला है वो गाइडेंस का मसला है, डायरेक्शन का मसला है. हम खुशकिस्मती ये है कि 22-23 करोड़ में से 12 करोड़ यूथ हैं और यंगस्टर्स हैं, और इसमें करोड़ों की तादाद है जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं. लेकिन अगर आप देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, आप जब देखते हैं कि इस तालीम से जो यहाँ दी जा रही है, क्या एक बच्चे की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मुमकिन होती है, क्या उसका कैरेक्टर बिल्ट होता है, क्या वो इस तरह की स्किल्स एक्वायर करता है जो उसको अगर वो जॉब में जाना चाहे तो उसके लिए आसानी पैदा करें, या एंटरप्रेन्योर बनना चाहे तो आसानी पैदा करें. तो बड़ी बदकिस्मती के साथ पता लगता है कि हमारा बड़ा इशू यही है कि डायरेक्शन नहीं है, सिमत नहीं है. और जब भी सिमत नहीं होती तो फिर एक कौम की एनर्जी ज़ाया जाती हैं. आज देखिए, जिस दिन हम ये लाइव बात कर रहे हैं, ये लाइव बातचीत 1 अप्रैल पे, और 1 अप्रैल फूल के तौर पे बनाया जाता है. पता नहीं दुनिया में 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है. मैं आज सुबह में टीवी कर रहा था, यहीं से लाइव कर रहा था, एक नेशनल टीवी पे मैं दिख रहा था. तो मेरा कहना ये था कि हम साल के 365 दिन अप्रैल फूल मनाते हैं. हमारा तो चैलेंज ये है कि आप सोशल मीडिया को देख लीजिए, बग़ैर तहकीक के बातों को फैलाते हैं और बग़ैर किसी जुस्तजू के इल्म को हासिल करना चाहते हैं, बग़ैर किसी तरद्दुद के कमाना चाहते हैं. काम चोरी इंतहा की है. लोग एक सेल्फ मोटिवेशन जो होती है, जो वो जुर्रत पैदा करती है और फैसला करने की तरफ लेके जाती है, वो भी उनमें नहीं होती. तो फिर उम्मीद की जाए कि आने वाले दिन कमाल के दिन हो सकते हैं. इस तरह की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और इस तरह की बेसिमत कौम के साथ नहीं हो सकती. जुमला मैं अक्सर कोट करता हूँ, हम एक लिहाज से खुशकिस्मत के हमारे मज़ाइल गाइडेड हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती के हमारी यूथ गाइडेड नहीं. सही. अल्हम्दुलिल्लाह. बात बिल्कुल सही, आपने सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर दिया. अलबत्ता चलें सोल्यूशंस की तरफ आ जाते हैं.
آپ کی فاؤنڈیشن، آپ کا جب میں پڑھا، جب سے آپ کو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بکس ان اٹ سیلف، یہ جو ہم بستہ بھاری اٹھا کے اتنے سالوں تک چلتے ہیں، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ اس ایز اے وومن، ایز اے مدر، ایز اے ٹیچر، ایز این ایکٹیوسٹ. میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ساری تعلیم ضروری تھی، لیکن اس کے ساتھ اخلاقیات، اس کے ساتھ مورالٹی، اس کے ساتھ اسپیشلی آج کل میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جب ہم دین کے ٹاپک پر آتے ہیں اور سمعنا و اطعنا کو نہیں سمجھتی ہماری یوتھ، اور ایک بہت ہی دو بالکل ڈیوائڈز ہو گئے ہوئے ہیں، یا بہت زیادہ لبرل یا بہت زیادہ ریجڈ، اور جو مڈل والا بندہ ہے اس کو سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو آپ یوتھ کو کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں، دین ایکسٹریم کا نام ہی نہیں ہے. دین جو ہے وہ کسی شدت کا نام نہیں ہے، دین کسی جبر کا نام نہیں ہے، دین مسلط کرنے کا نام نہیں ہے، دین آسانی پیدا کرنے کا نام ہے، اور دین آپ کی قلبی حالت کو بدلنے کا نام ہے کہ آپ اللہ کا بندہ بن کے جئیں، آپ میں خوف خدا ہو، آپ کو پتا ہو کہ یہ زندگی میں جو جی رہا ہوں اس کا میں نے کبھی حساب دینا ہے، آپ کو یہ پتا ہو کہ میں یہ زندگی جی رہا ہوں، اس کا کہیں اختتام ہے، موت ہے، میں نے خالی ہاتھ جانا ہے. پھر آپ اس زندگی میں اپنے رب کو تلاش کریں کہ وہ کیسا کمال رازق ہے، وہ کیسے نوازتا ہے، وہ کیسے آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہ کیسے آپ کو گائیڈنس دیتا ہے. تو جب آپ دین کو صرف آپ عبادتوں تک محدود کریں گے تو پھر پرابلمز آئیں گی، پھر یہ لبرلز کو طاقت مل جائے گی. کیسے؟ آپ دین کو معاملہ کہیں، دین کو فہم کہیں، دین کو آپ اب دیکھیں نا، ایک جو بڑا چیلنج پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ سب کو ٹھیک کرنا. اچھا، سب کو ٹھیک کرنے کی بجائے اگر ہم خود کو ٹھیک کریں، اسٹیپ نمبر 1. نمبر 2، ہم یہ دعا کریں اللہ سے کہ یا باری تعالیٰ جو اقتدار میں یہ ٹھیک ہو جائے. اگر یہ ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کا ایک جو افیکٹ ہے، ڈومینو افیکٹ ہے، وہ بڑا تیزی کے ساتھ آپ کو سوسائٹی میں نظر آئے گا. ایک علاقے کا اسسٹنٹ کمشنر بھی ٹھیک ہوتا ہے، پورا علاقہ ٹھیک ہونے لگ پڑتا ہے. ایک تھانے دار ٹھیک ہوتا ہے، پورا علاقہ ٹھیک ہونے لگ پڑتا ہے. تو جب آپ اللہ سے اپنی ہدایت اور پھر بالخصوص وہ جو پاور کلاس ہے ان کے لیے ہدایت بھی مانگیے کہ یا باری تعالیٰ تو مہربانی فرما، ان کو سمت دے دے، ان کی سمت سے قوم کی سمت بن جائے. آپ جس ملک سے اٹھ کے آ رہے ہیں، اس ملک میں آ رہے ہیں، یہ ملک بھی آپ کا یقیناً آپ ہی کا ملک ہے، یہاں سے آپ کبھی گئے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کیسے ہے، وہاں پر قانون کی بالادستی کیسے ہے، وہاں پر سسٹم کیسے. میں اکثر کہتا ہوں وہاں آپ کو اسلام ملے گا، مسلمان کم ملیں گے. یہاں آپ کو مسلمان بہت ملیں گے لیکن اسلام نہیں ملے گا، اس کی پریکٹس نہیں ملے گی. لوگ پریکٹیکلی آپ دیکھیں گے ناانصافی کی انتہا ہے، میرٹ نہیں ہے. تو یہ اس کے علاوہ سلوشن نہیں ہے کہ ہم قوم کو تہذیب دیں، شعور دیں، اور یہ مان جائیں کہ ڈگری اور نمبر تعلیم نہیں ہوتے بلکہ تہذیب کا نام تعلیم ہوتا ہے. ہم یہ مانیں کہ اچھا انسان بنانا اور کریکٹرفل انسان پیدا کرنا یہ تعلیم کے نظام کی ذمہ داری ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے کریکٹرفل لوگ نکلیں. بے شک، بہت آپ نے اچھی بات کی. میں بھی یہ کہتی ہوں کہ ہم عبادت گزار تو بن جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے تو بہت ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے بہت کم ہیں. اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. اور آپ کا ایک بہت اچھا، خیر کافی سارے اچھے لیکچرز ہیں، لیکن ایز اے ہوم اسکولنگ مام، کیونکہ میں یہ کہوں گی کہ پریولیج ہے میرا کہ جس ملک میں سے میں آئی ہوں، جہاں پہ میں رہتی ہوں، وہاں پہ مجھے گورنمنٹ یہ اجازت دیتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت اپنی مرضی سے کر سکوں، اور ان پہ یہ پریشر نہیں ہے کہ جی بھائی یہی کتابیں پڑھائیں، اسپیشلی جس اسٹیٹ سے میں ہوں. تو میرا جو مقصد ایز اے ٹیچر، جو میں اپنی مدرس کو، جو میری کلائنٹل ایز اے موٹیویشنل اسپیکر جب میں ان سے بات کرتی ہوں تو ان کا یہ ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہو سکتا ہے، اس کی مقصد کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے. تو آپ کا میں نے ایک لیکچر دیکھا تھا اور آپ نے ایگزیکٹلی یہی بات کی تھی کہ اخلاقیات کو بہتر کرنے کی کوشش کرو. اور ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی، ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. تو آپ مجھے بتائیں یہ کانورزیشن کیسے ہوگی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں؟ اچھا دیکھیں، جب تک آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جواب دہی آپ کی ہے، آپ آنسریبل ہیں، اللہ نے آپ کو کھڑا کر کے پوچھنا ہے کہ یہ زندگی جس کا دورانیہ اتنا تھا، یہ اسباب جو میں نے تجھے دیے، یہ انرجیز میں نے تجھے دیں، اب حساب دے. تو آپ جب تک اپنی زندگی کی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مجھے اللہ نے پوچھنا ہے، تو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. آپ پھر امید کریں گے کہ دوسروں کو ٹھیک کیا جائے. میں ویسے ایک زندگی کو اس اینگل سے بھی دیکھتا ہوں کہ زندگی کے جو بھی واقعات آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، آپ کا ان واقعات پہ رد عمل کیا ہے، آپ رسپانس کیسے کرتے ہیں، آپ کا وہ ایٹیچیوڈ کیا ہے.
جو کرائسس کو مینیج کیسے کرتا ہے, ایشوز کو کیسے مینیج کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے رسپانس کے ذمہ دار ہو جائیں. ہم نے جو اپنا ایکٹ ہے جس کا ہم نے جواب دینا ہے, اللہ نے پوری کائنات کا حساب ہم سے نہیں لینا, پوری دنیا کا نہیں, پورے ملک کا نہیں. ہم سے سب سے پہلا حساب تو ہماری رعیت کا, کہ ہم پہ ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی تھی. یعنی کیا خوبصورت حدیث ہے, مستند حدیث ہے کہ ایک بکریوں کا ریوڑ ہے, اس ریوڑ کی جو گلا بانی کر رہا ہے, جو ان کو لے کر چل رہا ہے, اس گڈریے سے اس کا حساب پوچھا جائے گا. ایک خاندان کے سربراہ سے اس کا حساب پوچھا جائے گا. یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر گھر پہ ہے اور مرد نہیں ہے تو اس وقت اس گھر کی ذمہ دار, اس گھر کی لیڈر وہ فیمیل ہے, اس سے اس کا حساب پوچھا جائے گا. تو یہ جو ایک پرسنل لیڈرشپ کی بات دنیا آج ماڈرن کتابوں میں اسٹیفن کوے کر رہا ہے, یہ کتاب تو یہ میسج تو 1400 سال پہلے ہمیں دین نے دے دیا کہ پرسنل لیڈرشپ ہے, آپ کی اپنی جواب دہی ہے. اور اگر آپ ان کاموں میں ٹھیک نہیں ہیں, میں تو بہن یہ بھی کہوں گا, میری زندگی کی جو پریکٹس رہی, مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ کی ایکسل کرنے اور گرو کرنے کی وجہ کیا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ جس وقت میں جو ذمہ داریاں تھیں میں نے دی بیسٹ کی, میں نے گزارا نہیں کیا, میری طبیعت میں نہیں ہے, میں نے اپنے لیے کام کیا یا کہیں کو سرو کیا یا کہیں میں آؤٹ سورس ہوا یا کہیں ایسا کنسلٹنٹ کام کیا, سینکڑوں ادارے ہیں. میرا اللہ جانتا ہے کہ اگر میری تسلی نہیں ہو کہیں تو میں نے انہیں معذرت کیا اور انہیں کہا ہے, ان کی تسلی ہے, میں نے کہا جی میری تسلی نہیں ہو رہی, میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ سے چارج کیا ہے یا واپس لے لیجیے یا دوبارہ مجھے ایک موقع دے دیجیے, میری تسلی نہیں ہو رہی. اور بڑی بڑی پرائس پے کر کے, سم ٹائم بڑا بڑا ٹریول کر کے میں نے, کیا وجہ لائٹ کی, آپ لائیو آ رہے ہیں, ہمارا لائیو ہے, اوکے نو پرابلم, لائٹ اتنی ہے کہ چلتا رہے گا. اچھا اب دیکھیے کہ اب جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی لائف ہے اور آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے, پھر پرابلم نہیں ہوتی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی ہے, اپنی ذمہ داری ہے, ہم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ شاید میرے حصے کا, یہ ہم عذر پیش کریں گے کہ اللہ یہ میرا کوئی قصور نہیں تھا, یا باری تعالیٰ اس کا قصور تھا, اس نے دھکا دیا. تو رب آپ کو جانتا ہے, آپ کی کیپیسٹی کو جانتا ہے, آپ کی استدعا کو جانتا ہے, اور اس کے مطابق لے کر چلے گا. بے شک, الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. ایک آخری بات ریپ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. وہ یہ ہے کہ بہت یوز آپ کو آئیڈیلائز کرتی ہے, آپ کے پاس مشوروں کے لیے آتی ہے, آپ خود ایک فادر ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو بینگ اے پیرنٹ آپ کیا وہ ایک واحد چیز سمجھتے ہیں, میری بھی پوائنٹ آف ویوز ہے, لیکن چونکہ یہ لائف میں آپ کے لیے تو میں وہ کیا واحد چیز ہے, اور واحد نہیں ہے, مجھے پتا ہے کہ 3-4 ہوں گی, جو آپ بار بار کہتے ہیں پیرنٹس سے کہ آج کی یوتھ کے لیے پیرنٹس پلیز یہ کرو, ان کا دھیان نہیں ہے یا وہ جھنجھلائے ہوئے ہیں, وہ سمجھتے نہیں ہے, فرسٹریشن بہت ہے پیرنٹس میں, لیکن جب آپ ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں تو اس پہ کام نہیں ہو رہا. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آج کے زمانے میں نا جو میں نے چیلنج دیکھا ہے بڑی تیزی کے ساتھ, کیونکہ کنورژن ہوئی ہے, ایک زمانہ بدلا ہے, اس میں ٹیکنالوجی چیزیں سب ایڈ ہو گئی ہیں, اور اس نئے زمانے میں چیلنج یہ آیا ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے, آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہے, آپ ان کو سنتے نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں سنانے کا نام اور نصیحت کا نام پیرنٹنگ ہے, حالانکہ سننا, ان کو سمجھنا, ان کی نوعیت کیا ہے, ان کی سچویشنز کیا ہیں, وہ کس طرح سے لائف کو دیکھتے ہیں, ان کے لیے زندگی کس طرح سے ہے, جب تک آپ ان کے پیراڈائمز میں نہیں جاتے, ان کی سچویشنز میں نہیں جاتے, آپ بڑا ظلم کرتے ہیں, آپ اپنے بچے کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں. پھر جب آپ اچھے باپ نہیں بنتے, آپ اچھے دوست نہیں بنتے, آپ اچھے دوست نہیں بنیں گے, زندگی کے زمانے کے بدترین دوستوں نے ملیں گے, بے شک, اور وہ ان کو بہکائیں گے. کیوں جاتا ہے بچہ نشے کی طرف؟ کیونکہ وہ ایک جو ایموشنل باسکٹ فل ہونی ہے ماں باپ کے رشتے سے, وہ جو ایموشنل باسکٹ فل ہونی ہے اپنوں کے رشتے سے, وہ فل نہیں ہوتی, اور کوئی اور جو شاید محبت سے اپناتا ہے لیکن زہر کھلا دیتا ہے, اس طرف بچہ چلا جاتا ہے. بے شک, کافی ساری اسٹڈیز ہیں, گیبر میٹے لکھتے ہیں اس بارے میں, وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی تو نہیں ہے, لیکن شدت ہے اس وقت کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے اس کے سربراہ یا سرپرست وہی خود ہیں, مطلب آپس میں ان کے دوست ہی ان کو پال رہے ہیں ایک طرح سے. حالانکہ وہ اٹیچمنٹ تھیوریز میں اگر ہم چلے جائیں تو وہ ایک وجہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہماری اٹیچمنٹس بہت ہیں. البتہ آپ بچوں کو کیا نصیحت کریں گے, کیونکہ بچے بھی جو ہیں وہ کافی ماشاءاللہ پرجوش ہیں. خیر یوتھ ہمیشہ ہی پرجوش ہوتی ہے. بہت اچھا کویشچن ہے. دیکھیں بہن, گزارش یہ ہے کہ آج کے بچے کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو زمانہ ہے جس میں ہم اس وقت ہیں, اس زمانے میں
ماں باپ سے زیادہ ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے دلوں میں محبت ڈالی ہے. ماں باپ سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے؟ جس کے لیے اللہ نے مثال دی ہے کہ ماں جو اللہ کی محبت ہے, اللہ بندے سے محبت 70 ماؤں کے برابر کرتا ہے. تو آپ کی زندگی میں جو گائیڈنس کا بیسٹ سورس ہے وہ ماں باپ ہے. ماں باپ کو بھی ضرورت ہے سمجھنے کی کہ نافذ نہ کریں اپنی خواہشات کو بچوں پہ, لیکن بچوں کو بھی ضروری ہے سمجھنا کہ ان کے والدین کیا چاہتے ہیں, وہ مخلص ہیں, وہ کتنے کمیٹڈ ہیں, انہوں نے کتنی قربانیاں دیں, کیسے پالا. یہ سب چیزوں کی قدر کرنی چاہیے. بے شک الحمد للہ. اور مجھے بڑا شکر ہے کہ میرے ساتھ میرا نیفیو فرزام یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اینڈ وہ آپ کی ہماری بات کی لائف سن رہا ہے. جزاک اللہ خیر. فرزام آپ نے سن لیا؟ جزاک اللہ خیر. آڈینس آپ سب کو امید ہے کہ اب مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے لیے شاید نیا نہیں ہوگا, لیکن میرے لیے الحمد للہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے یہ موقع ملا. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ کسی لائیو میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.